बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। जवाद अहमद, सिंगर जवाद अहमद इमरान खान साहब के हवाले से एक दावा कर रहे हैं, और ये दावा मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के हवाले से किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत से सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका दावा है। ये दावा क्या है, मौलाना तारिक जमील साहब क्या कह रहे हैं, बात क्या हुई है, किस तरह से इंटरव्यू में हुई है। पारस साहिबा का इंटरव्यू था सुनो न्यूज़ पर, इस पर बात करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वो बात की है जो बात मैं अक्सर करता हूँ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो अब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और नून लीग के रहनुमा अफनान साहब जो हैं, उनकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ अफनान की कहानी नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत की कहानी है, क्योंकि इन लोगों को सिवाय चंद के इन लोगों को नज़र आ रहा है कि मारे गए हैं। इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ। मौलाना तारिक जमील साहब पारस साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे सुनो न्यूज़ पर। मौलाना साहब जो हैं वो अवॉइड करते हैं अब कि सियासी मामलात पे बात करें, और ये सिर्फ मौलाना तारिक जमील साहब का मामला नहीं है। अब अवॉइड करते हैं सियासी मामलात पर बात करने से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से अब अगर आप रब्ता कीजिए उनकी टीम से, तो वो ये कहते हैं कि हम इल्मी मामलात पर, मजहबी मामलात पर बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल मामलात पर हम बात नहीं कर रहे, या फिल वक्त बात नहीं कर रहे। ये उनकी टीम की जानिब से बताया जाता है। चूँकि इंजीनियर साहब से रब्ता इस वक्त है नहीं, तो इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं यह भी मालूम नहीं होता, लेकिन उनकी टीम जो है वो बहरहाल रब्ता उन्हीं से होता है, वही बताती है। ऐसी ही कुछ और दीगर शख्सियात हैं, उनका ये कहना है कि हम पॉलिटिकल मामलात पर बात नहीं कर रहे। ये सोशो पॉलिटिकल मामलात पर बात करने वाले लोग हों, रिलीजियस मामलात पर बात करने वाले लोग हों, इकनॉमिक मामलात पर बात करने वाले लोग हों, ये तमाम लोगों का हाल है। तो इस सूरत हाल में मौलाना तारिक जमील साहब आए पारस साहिबा के शो में, और मौका था 27वीं शब का। तो मौलाना साहब जो हैं उन्होंने प्रोग्राम के अख्ताम पर दुआ भी करवाई। लेकिन एक मौका था जब बात कर ही ली गई, और ये तरीक़ा भी ये होता है कि आप उनसे हालात पर, जो उम्मत के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, मज़हब का उनसे ताल्लुक़ है, हुक्मरानों की पॉलिसीज़ हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। रमज़ान के इबादत, अज़कार, तमाम चीज़ों पर बात करने के साथ साथ आप इस मामले पर भी बात कर लेते हैं। तो आखिर में बात की गई कि कशीदा हालात हैं, कशीदा सूरत हाल है, मौलाना साहब क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, इमरान खान साहब बात करने पर आमादा नहीं हैं, आपका क्या मशवरा है। यानी इमरान खान साहब जो है वो हाथ ना मिलाएं, लेकिन हाथ बढ़ा दें, कम से कम बात कर लें, सूरत हाल बेहतर हो। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो जवाब दिया वो कोट अनकोट मैं आपके लिए बता देता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब को खबीस कह दिया, यानी इमरान खान को भी खबीस कह दिया, तमाम लोगों को खबीस कह दिया। अब अगर आप कोट अनकोट एक एक वर्ड उनका सुन लें, क्योंकि इसके बाद फिर अगला हिस्सा वो था, प्रोग्राम के एड पर ये बात हुई कि जहां मौलाना साहब से दुआ के लिए दरख्वास्त की गई। मौलाना साहब ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे के मरने के बाद अंदर से मर गया हूँ। पारस को उन्होंने मुखातिब क्या कहा किया और कहा, बेटा मैं अपने बेटे के मरने के बाद अंदर से मर गया हूँ, मेरे पास इन हुक्मरानों के लिए कोई पैगाम नहीं है, मेरे पास हुक्मरानों के लिए कोई पैगाम नहीं है। हुक्मरान अपने लिए, ये सब अपने लिए जहन्नुम के गड्ढे खोद रहे हैं, इन्हें पता चल जाएगा जब ये खबीस मरेंगे। अब ये मौलाना तारिक जमील साहब का जवाब था। इस जवाब में जब इमरान खान के लिए मशवरा, और फिर ये हुक्मरान जो हैं इनके लिए कोई पैगाम नहीं है, ये अपने लिए जहन्नुम के गड्ढे खोद रहे हैं, जब ये बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं एक्सक्लूसिवली मौलाना साहब ने इमरान खान के लिए ये लफ्ज़ खबीस का इस्तेमाल किया, और कुछ लोगों का ये कहना है कि सबको खबीस कहा, साथ में इमरान खान को भी मौलाना तारिक जमील साहब ने खबीस कह दिया। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है। अब ये वो लोग हैं, नून लीग के अपने लोग हुए, दीगर लोग हुए, जवाद अहमद हुए, सपोर्टर्स हुए, कि ये एक एक सहाफ़ी के एक एक जुमले पर
اور اس میں انہوں نے کچھ صحافی بھی شامل کر دیے ہیں. ان میں سے کچھ نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافی تھے جو اب تلوے چاٹ رہے ہیں، یہ بھی شامل کر دیے. یہ عمران ریاض کوئی بات کرے، میں کوئی بات کروں، کوئی اور بات کرے، صدیق کوئی بات کرے، تو یہ سب کے سب آ جائیں گے اور آ کر فیک نیوز شروع ہو جائیں گے. ان میں سے کوئی نہیں بولے گا کہ اب یہ جو کر رہے ہیں تمام لوگ یہ فیک نیوز ہے. ان میں سے کوئی نہیں بولے گا کہ جب قاضی فائز عیسی صاحب نے عدالت میں کہا کہ تصدق جیلانی صاحب نے سوشل میڈیا پر پریشر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، تصدق جیلانی صاحب نے اپنے خط میں ایسی کوئی بات نہیں کی، تو کوئی نہیں کہے گا کہ قاضی فائز صاحب جو بول رہے ہیں وہ غلط ہو گیا، مکمل طور پر غلط ہو گیا. متی اللہ جان بولے گا، اسد طور بولے گا، وسیم ملک بولے گا، طارق متین اس کو دیکھ لے گا، وہاں سے رپورٹنگ آ جائے گی، اس کی ویڈیو دیکھ لے گا، وہ بول دے گا. لیکن قاضی فائز عیسی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں کوئی نہیں بولے گا ان میں سے. یہ جو کل تک باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے ججوں پر ان کے ایک ایک لفظ پر فتوے لے کر بیٹھے ہوتے تھے، ایک ایک لفظ پکڑ کے اس پہ ڈائسیکٹ کرتے تھے اس کو اور اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتاتے تھے آپ کو کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، یہ سب کے سب فوت ہو چکے ہیں، نیپال جا چکے ہیں. تو یہ آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں، بے شرم قسم کے لوگ. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی اس کو بالکل غلط انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے ان لوگوں کو پہلے بھی یہ پرابلم تھی کہ عمران خان کی تعریف کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی تعریف کیا، مولانا طارق جمیل صاحب کے نون لیگیوں سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کے گھر آنا جانا ہے، ان کی خوشی غمی میں مولانا صاحب کی شرکت ہوتی ہے. مولانا صاحب ان کے گھر میں اگر کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے تو مولانا صاحب وہاں پر نماز جنازہ کے لیے بھی جاتے ہیں. تو مولانا صاحب کے سب سے اچھے تعلقات ہیں. عمران خان سے تعلقات ان لوگوں کو زیادہ کھلتے ہیں. اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب یہ بات کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ختم قرآن پہ اب ہم دعا نہیں کریں گے، اب ہم بد دعا کا اہتمام کریں گے اور ہم بد دعا دیں گے سندھ حکومت کو. یہ جو سندھ کی حکومت ہے اس کو بد دعا دینے کی بات کی. کیوں؟ یہ چوتھا ٹینیور شروع ہو گیا اس حکومت کا، مسلسل حکمرانی کا 16واں سال. اس سے پہلے بھی یہ بار بار حکومت میں آئے لیکن مسلسل حکمرانی کا بھی 16واں سال. مراد علی شاہ صاحب کا ٹینیور در ٹینیور در ٹینیور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہاں پر کئی لوگ ہیں جو مسلسل کابینہ میں ہیں. یہ اپنی مرضی کی پولیس، اپنی مرضی کی بیوروکریسی، اپنی مرضی کا انتظام، اپنی مرضی کے ایک ایک تھانے میں افسران. اور اس کے بعد کیوں نہ کہیں مفتی طارق مسعود صاحب ان لوگوں کو، یا میں یا کوئی بھی، میں جس نے اپنا بھائی بھی کھویا اسی شہر میں سڑکوں پر، کیوں نہ کہیں یہاں اب تک پچھلے کچھ دنوں میں 3 مہینوں میں کوئی 56 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اور مسلسل مارے جا رہے ہیں. دندناتے پھر رہے ہیں اس شہر میں لٹیرے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. آئی جی صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم کچے کے ڈاکوؤں سے نجات دلائیں گے. یہ جو شہر آپ کا کراچی پورا کچا بن چکا ہے اور اس شہر میں مطلب ایک پٹی پر ڈکیتوں کا ایک گروہ ہے جو آدھے گھنٹے میں 5-5 7-7 وارداتیں کر جاتا ہے اور مسلسل وہ گھوم رہے ہیں جیسے ان کا گشت جاری ہے. پولیس تو غائب ہے، گشت ان لوگوں کا جاری ہوتا ہے اور چند روپے کی گولی ہوتی ہے اور وہ آسرا بھی نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا جس سے چھین رہے ہیں یہ کوئی آئی فون ہے، یہ کوئی اوپو کا فون ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ ہے کیا، یہ ٹیکنو انفینکس ہے کیا، کچھ بھی نہیں پتا. یعنی یہ 4 لاکھ روپے کی چیز ہے یا یہ 10,000 روپے کی چیز ہے، انہیں کچھ نہیں پتا. وہ تو لوٹتے ہیں، گولی مارتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ جس کو لوٹ رہے ہیں وہ اگر عام لباس میں ہے تو وہ ایک دکاندار بائک پر ہے یا ایک فوڈ پینڈا رائڈر بائک پر ہے یا کون ہے، انہیں اس کی مالی حالت کا بھی نہیں پتا، انہیں کچھ نہیں پتا، وہ مار کے چلے جائیں گے. اور ہماری پولیس ناکام، ہماری رینجرز ناکام، ہمارے حکمران ناکام. یہ تو میں بار بار نوحہ آپ کے سامنے پڑھ چکا. اس شہر میں اگر یہ لوگ ناکام ہیں تو ناکامی کی قیمت یہ لوگ نہیں، میں اور آپ کیوں دیں؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات ہوں، لیکن روکیں تو صحیح. ناکامی کی قیمت دیں. جب یہ ناکام ہو تو ان کو عہدوں سے ہٹایا جائے، اٹھا کر پھینکا جائے. ان لوگوں کو یہاں پر کیوں ہمارے سروں پہ مسلط کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ کیوں یہاں پر یہ بھی لوٹ رہے ہوتے شہر میں لوگوں کو، بچوں کو، بائک پر آتے جاتے لوگوں کو عیدی بنا رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ ملے، پولیس والا پیپر چیک کرے گا بائک کے، کچھ نہیں ملے گا تو کہے گا چائے کے پیسے دے دو، چائے پانی کے پیسے دے دو، چائے پراٹھے کے پیسے دے دو. تمہارے باپ کے پیسے اس کی جیب میں، بیچارہ مزدوری کرنے والا، بائک پر آنے جانے والا، تم لوگ یہ شروع ہو جاتے ہو چائے کے پیسے دے دو. اور یہی حکمران انہی کی جیبوں میں ان تمام پولیس والوں سے جمع ہو کے پیسے جاتے ہیں. تو ان کو بد دعائیں نہ دے دو اور کیا کریں. اور پورا سسٹم ناکام ہے.
آپ یہ دیکھیے کہ اس شہر میں شہری چھپ رہے ہیں, ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں, عدالت کے پاس لے جائیں, ان کو گرفتار کر لیں. اول تو گرفتاری نہیں ہوتی, پولیس آتی نہیں ہے, پولیس کچھ کرتی نہیں ہے. کبھی گرفتار ہو بھی جائیں, شہری خود بھی پکڑ لیں, گرفتار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ اتنا ناقص چالان لے کر عدالت میں جاتے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. پھر عدالت بھی ایسی کہ وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے, چھوٹ جاتے ہیں. پھر عدالت جب کوئی سوال کر لے, بلا لے حکام کو کہ آؤ بتاؤ کیا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت میں, پروفیسر ہوں گے جام شروع کی کسی یونیورسٹی کے کہیں اور کے, وہ آ جائیں گے سوشل میڈیا پہ. یہ کس چکر میں کر رہا ہے, اپنا کام چھوڑ کے حکومت کے کام کر رہا ہے. حکومت اپنے کام کر رہی ہے, پولیس اپنے کام کر رئی ہے, رینجرز اپنے کام کر رہی ہے, سیاستدان اپنے کام کر رہے ہیں. مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اس شہر میں حکومت کا حصہ بن کر, وہ ایم کیو ایم والے ہوں, پی ٹی آئی والے ہوں, پیپلز پارٹی والے, تو مسلسل حکمرانی کر رہے ہیں, امبات ہو رہی ہیں. اور شہر کے اس علاقے میں پل کے اس پار آپ کو یہ زیادہ نظر آئے گا سلسلہ, پل کے اس پار وہاں پر ایلیٹ رہتی ہے, اشرافیہ رہتی ہے, یہاں کتے بلے رہتے ہیں, مار دو مر جاؤ, مطلب کوئی عجیب مذاق بنایا ہوا ہے. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو یہ جو مر رہے ہیں یہ لوگ ہیں. اس لیے تو مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم بد دعائیں دیں گے, اور بد دعاؤں کے لفظ لکھ کر لاؤ, لوگ خود لکھ کر لائیں, لا کر بتائیں مجھے کہ ان کو کیا بد دعائیں دی جائیں, یہ ہم اہتمام کریں گے. اور کیا کرے ایک بندہ, وہ لوگ بار بار خود پکڑ چکے, پولیس تو کچھ بھی نہیں کر رہی, امبات ہو رہی ہیں, لوگوں کے گھروں میں بچے مر رہے ہیں ان کے, اور کیا کریں گے وہ بیچارے, تنگ آ گئے. اور یہ جو نمبر آتا ہے نا آپ کے پاس 56 مر گئے یا اتنے ہزار وارداتیں ہو گئی, یہ وہ نمبر ہے جو بیچارے چلے جاتے ہیں. ورنہ اکثریت کو پتہ ہوتا ہے تھانے جا کے کچھ ملنا نہیں ہے, اور اپنی جیب سے کچھ پیسے پولیس والوں کو پکڑا کے آنے ہیں. پولیس والے بار بار آئیں گے, آ جاؤ بتا دو, 2 اور پکڑ لیے, ان کی شکلیں دیکھ لو, ان کی شکلیں دیکھ لو, تمہارے دشمن پیدا کریں گے ہم. اور اگر آؤ گے تھانے تو آتے ہوئے چائے پانی کے پیسے, چائے پراٹھے کے پیسے لے کر آ جانا. یہ بکواس یہاں پر مسلسل چل رہی ہے, تو یہاں پر بدوائیں ہی دی جائیں گی. عفنان صاحب نے بات کی ہے مسلم لیگ نون کے, عجیب بے بس سے نظر آ رہے تھے ARY کی ٹرانسمیشن میں, کہہ رہے تھے کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے, کچھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, سازش ہوئی ہے, اور ابھی بتا نہیں سکتا. تو یہ جو حال ہے کہ ابھی بتا نہیں سکتا, بولنا بھی ہے بول بھی نہیں سکتے, نکلنا بھی حکومت سے نکل بھی نہیں سکتے, مجبور کر کے بٹھا دیے گئے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے, میں نے الگ نیوز پر بھی بات کرتے کہا تھا, ایسا بچہ جس کا ڈائپر بھر گیا اس کو کہہ دیا گیا اٹھنا نہیں, تعفن اٹھ رہا ہے, بدبو اٹھ رہی ہے, بھپکے مار رہا ہے, لیکن بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا نہیں سکتے. ابھی بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ عفنان صاحب کہتے ہیں بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں محسن نقوی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں. وہ پوری پارٹی, پوری جماعت, لاکھوں سپورٹرز, محسن نقوی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں. ایک آدمی جس کو آپ خود حکمرانی میں لے کر آ گئے, محسن نقوی ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں. میاں جاوید لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری اکثریت نہیں تھی, ہمیں حکومت دے دی گئی. مطلب حکومت دے دی گئی, ایسے کاکے چھننے آپ لوگ حکومت لے کے بیٹھ بھی گئے اطمینان کے ساتھ, وہاں جا کے مدینہ منورہ میں, مکہ معظمہ میں آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حکمرانی کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں. عجیب مذاق بنایا آپ لوگوں نے, اور کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت دے دی گئی. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے, اور یہ ابھی اور روئیں گے, یہ ابھی اور روئیں گے. اور اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جو عمران خان وہاں بیٹھ کر باتیں کر چکا ہے, کر رہا ہے, وہ بھی اس کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے, اس لیے کر رہا ہے. وگرنہ ہمارے باؤجی تو یہاں کچھ بھی نہیں بول سکے تھے. جب لندن چلے گئے, کچھ وقت گزر گیا, تو اس کے بعد ہمارے باؤجی نے لندن جانے کے بعد وہاں سے تقاریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا. یہاں آ کے پھر ہماری باؤجی جو ہے وہ اعجاز الحسن کے پیچھے پڑ گئے تھے, وگرنہ باؤجی میں ہمت ہی نہیں. جب آپ میں اتنی ہمت ہو نا تو پھر آپ یہ والی حرکتیں کرتے. وہ عمران خان سے ثبوت مانگے گی اسٹیبلشمنٹ, عمران خان سے ثبوت مانگے گی عدالت کے, دو جو تم نے الزامات لگائے ان الزامات کا, تو عمران خان دے گا. لیکن آپ تو اپنے ورکرز کو جواب دیں, آپ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے. آپ تو حکمرانی دے دی گئی ہے, مل گئی ہے, بنوا دی گئی ہے, جو آپ خود کہتے ہیں وہ بھی نہیں چلا پا رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی, بحریہ ٹاؤن کراچی, اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے, اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟
جی طارق صاحب، یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں، 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے۔ ٹھیک، تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا۔ تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں، یہ جنگل ہے، یہ منگل ہی بنے گا۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے۔ آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے۔ ٹھیک، تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے۔ تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے۔ تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز۔ ٹھیک جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں، تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ ٹھیک۔ تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا، ایک مجھے اس یہ میں بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی۔ کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ، مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے؟ کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہیں، اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اور مجھے یہ بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے۔ 44,000 فٹ پر ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ 9 ایکڑ پر۔ پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں۔ تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں، بالکل۔ تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، دعا جو کریں ہمارے گے۔ ساتھ مل جل کے- میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا، اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں، آمین۔ اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے۔